Dear students, I am delighted to welcome you all to this third lecture of compiler construction. Let's start from the contents of today's lecture. आज का हमारा लेक्चर हमारे गुज़िश्ता लेक्चर को रिवाइज़ करने से स्टार्ट होगा। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर 6 फेजेस होते हैं और उन फेजेस का 2 और फंक्शंस के साथ ताल्लुक़ होता है जिन्हें हम सिंबल टेबल मैनेजमेंट और एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग कहते हैं। तो हम ज़रा गो थ्रू करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और उसके बाद फिर हम 3 और सॉफ्टवेयर्स प्री प्रोसेसर, असम्बलर और लोडर लिंकर को देखेंगे जिन्हें कज़न्स ऑफ कंपाइलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों सॉफ्टवेयर्स हमें बाज़ औक़ात इनकी ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर के साथ यूज़ करने के लिए ताकि आपका दिया हुआ प्रोग्राम यानी आपका सोर्स प्रोग्राम चल सके। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम इन सॉफ्टवेयर्स की डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर के, उसमें हम देखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड ऑफ कंपाइलर में क्या फ़र्क है और सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर में क्या फ़र्क है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीकैप ऑफ लास्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आपका दिया हुआ सोर्स प्रोग्राम टारगेट प्रोग्राम में 6 फेजेस से गुज़र के कन्वर्ट होता है, जिसमें पहला लेक्सिकल एनालिसिस है, देन सिंटैक्स एनालिसिस है, देन सिमेंटिक एनालिसिस है, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है और फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन है एंड देन आखिरी जो फेज़ है वो टारगेट कोड जनरेशन है। अच्छा, इन फेजेस का ताल्लुक सिंबल टेबल मैनेजमेंट एक फ़ंक्शन के साथ है एज़ वेल एज़ इनका ताल्लुक जो है वो एरर हैंडलिंग के साथ भी है। तो ज़रा हम लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल ली थी इन फेजेस को समझने के लिए उसको दोबारा देखते हैं। लेट्स सी, आपके पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है। लेट्स से कि ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट C++ की है। तो सबसे पहले आपका पहला फ़ेज़ यानी लेक्सिकल एनालिसिस होगा और इस फेज़ का काम है आपके इस स्टेटमेंट में से टोकन्स को गैदर करना। टोकन क्या होते हैं? टोकन बेसिकली आपके जितने भी लैंग्वेज के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिफायर्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सेपरेटर यूज़ हुआ है, सेमीकोलन स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है ना। इसी तरह से बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर्स की लिस्ट हो तो वहाँ पर सेपरेटर कॉमा यूज़ होता है। तो ये कॉमा है, सेमीकोलन है, इसको हम एक कैटेगरी में गिन लेते हैं कि लेट्स से ये जो है वो सेपरेटर्स है। तो हम हर एक जो है वो कैटेगरी की चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस में। फॉर एग्जांपल, जब इस स्टेटमेंट को रीड किया जाएगा, पहली बात तो इस स्टेटमेंट को सिक्वेंशियल वे में या लीनियर वे में रीड किया जाएगा या यूँ कह लें स्कैन किया जाएगा और इसी वजह से इस पहले फ़ेज़ को हम लीनियर एनालिसिस भी कह सकते हैं या स्कैनिंग भी कह सकते हैं। तो गोया आपके सोर्स प्रोग्राम की सबसे पहले फ़ेज़ में स्कैनिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, जब इसकी स्कैनिंग होगी तो पहले करैक्टर से रीडिंग स्टार्ट होगी। तो पहला करैक्टर क्या है? A, देन उसके फ़ौरन बाद क्या है? B, फिर उसके बाद क्या है? C। अच्छा, अब ये करैक्टर हम देखते जाएंगे और साथ साथ जो है वो जो भी टोकन्स हैं उनके जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, उन पैटर्न्स को भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो इन पैटर्न्स को फॉर एग्जांपल हमने जो अभी ABC की बात की थी तो इसके अगेंस्ट एक पैटर्न मैच कर जाएगा, ठीक है। तो वो पैटर्न क्या होगा? वो पैटर्न इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से शो किया होगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक लैंग्वेज को शो करता है, यूँ समझ लें। लैंग्वेज क्या होती है? स्ट्रिंग्स का मजमुआ होता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक मखसूस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी इस पैटर्न में
ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जो इस पैटर्न पे पूरी उतरेंगी वो इस सेट के अंदर शामिल होंगी, यानी इसकी एक अपनी लैंग्वेज होगी। क्लियर? तो हमें ये देखना है कि क्या ए बी सी इस पैटर्न से बिलोंग करता है या नहीं। तो आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में इसे पढ़ा होगा। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें ये नोटेशंस क्या शो करती हैं कि सबसे पहले लेट्स से एल आएगा या अंडरस्कोर आएगा। यहाँ एल से मुराद लिया जा रहा है लेटर। तो ये पैटर्न कहता है कि पहली चीज़ लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद ज़ीरो और मोर लेटर्स या अंडरस्कोर या डिजिट आ सकते हैं। क्लियर? अब इसी पैटर्न के अगेंस्ट यहाँ पर ये डायग्राम बनाई गई है, या इसे आप ऑटोमेटा कहले बनाई गई है, जिसकी ये स्टार्टिंग स्टेट है, जिसकी ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे जाके हमने किसी एक चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। यहाँ पे चीज़ से मुराद है या रिकॉग्नाइज़ करने से मुराद है टोकन्स का रिकॉग्नाइज़ करना। तो ये जो पैटर्न था ये एक टोकन जिसको हम एक कैटेगरी का नाम दे सकते हैं, आइडेंटिफायर की कैटेगरी। तो ये टोकन उसके अगेंस्ट असाइन किया जाना है। तो हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ करैक्टर यानी ए बी सी, क्या इसको ये टोकन दिया जा सकता है कि नहीं। तो इस मकसद के लिए हम इस पैटर्न पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये जो पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन से स्पेसिफाई किया जा रहा है, डायग्रामेटिकली ये पैटर्न इस ऑटोमेटा के ज़रिए से शो किया जा रहा है। तो ये है ऑटोमेटा की स्टार्टिंग स्टेट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पैटर्न ये कहता है कि सबसे पहले लेटर या अंडरस्कोर आने पे हम एक इंटरमीडिएट स्टेट में चले गए, और फिर उसके बाद चूँकि ज़ीरो और मोर लेटर या अंडरस्कोर या डिजिट्स की इजाज़त है, तो फिर जो भी इनमें से आता रहा हम इसी स्टेट में रहेंगे अनटिल के इसके अलावा कुछ और ना आ जाए। तो अगर वो कुछ और आ गया तो वो कुछ और जो है वो हमारे इस टोकन की वैल्यू से बिलोंग नहीं करता होगा, यानी वो एक फ़ालतू चीज़ रीड हो गई होगी जिसे हम जो है अपने टोकन का हिस्सा नहीं गिनेंगे। तो ये ए बी सी एक सीक्वेंस ऑफ करैक्टर है। सबसे पहले ए रीड हुआ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, चूँकि ये लेटर है तो हम इस इंटरमीडिएट स्टेट में आ गए। इससे नेक्स्ट करैक्टर रीड हुआ बी, तो चूँकि वो भी लेटर है तो हम फिर इसी स्टेट में रहेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करैक्टर रीड हुआ सी, चूँकि वो भी लेटर है तो हम फिर इस स्टेट में रहेंगे। अच्छा, अब हम वापस जाके देखते हैं कि इस ए बी सी को रीड करने के बाद नेक्स्ट करैक्टर या तो स्पेस आ गया या फिर जो है वो ये असाइनमेंट का ऑपरेटर आ गया। अब चूँकि ये चीज़ यानी असाइनमेंट का ऑपरेटर आना ना तो लेटर है, ना अंडरस्कोर है, ना डिजिट है, तो इट मीन्स कि हम अब दोबारा इस स्टेट में नहीं जाएंगे बल्कि हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। और हम ये समझते हैं कि ये जो अभी करैक्टर रीड हुआ ये फालतू करैक्टर रीड किया गया था। ठीक है, इसीलिए एक स्टार सा लगाया हुआ है यहाँ पे, और स्टार का मतलब है कि इस फाइनल स्टेट पे आने के बाद आपने वो जो करैक्टर है, वो जो एक करैक्टर फालतू रीड किया हुआ है, वहाँ से पॉइंटर को एक पीछे लेकर जाना है, या इसे दूसरे लफ्ज़ों में हम पुश बैक करना कहते हैं। यानी हमें ये पता है कि ये करैक्टर फालतू रीड हुआ है, तो इट मीन्स ए रीड हुआ, उसके बाद बी रीड हुआ, उसके बाद सी रीड हुआ, और असाइनमेंट जो कि फालतू रीड हुआ उसको निकालने के बाद हमारे जो गुज़िश्ता करैक्टर्स रीड हुए ए बी सी, उन तीन करैक्टर्स का सीक्वेंस उसके अगेंस्ट एक टोकन असाइन हो जाएगा जिसे हम आइडेंटिफायर का टोकन कहेंगे। और ये क्यों असाइन हुआ? चूँकि वो ये ए बी सी इस पैटर्न पे पूरा उतरता था। ओके, सो ये जो टोकन असाइन हुआ एक मखसूस सीक्वेंस ऑफ करैक्टर के अगेंस्ट, तो इस सीक्वेंस ऑफ करैक्टर को इस टोकन की वैल्यू भी कह सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इस टोकन की लेक्सीम भी कह सकते हैं। ओके, तो लेक्सिकल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स को जब रीड किया जाता है तो उनके अगेंस्ट किसी पैटर्न को देखते हुए कोई टोकन असाइन किया जाता है। ओके, और वो जो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर जिसे कोई टोकन मिलता है, उस सीक्वेंस ऑफ करैक्टर को हम उस टोकन की लेक्सीम कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एक टोकन होता है। तो हम अब जाके देखते हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट थी इस पे पहला फ़ेज़ हुआ, तो पहले फ़ेज़ का काम है कि इस स्टेटमेंट में से टोकन्स को रिकॉग्नाइज़ करना। तो पहला टोकन क्या रिकॉग्नाइज़ हुआ? एक आइडेंटिफायर का। ये वन जो है इसका एक सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, ये जस्ट पहचान करने के लिए है कि चूँकि इस स्टेटमेंट के अंदर तीन आइडेंटिफायर्स हैं तो हमें ख़ुद याद रहे कि कहाँ पर किस आइडेंटिफायर की बात हो रही है। ठीक है, अदरवाइज़ इसको आपने जस्ट आईडी ही समझना है।
تو اٹ مینس کہ اس کے اگینسٹ یہ ٹوکن اسائن ہوا، اس اے بی سی کے اگینسٹ یہ ٹوکن اسائن ہوا. دین نیکسٹ جو چیز ہے، نیکسٹ سیکوینس آف کریکٹر، انفیکٹ یہ ایک ہی کریکٹر ہے جس کے اگینسٹ اسائنمنٹ آپریٹر کا ٹوکن ہوگا. اسی طرح سے نیکسٹ پھر آئیڈینٹیفائر آ گیا، نیکسٹ پلس آ گیا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، تو پہلے فیز کے اندر آپ کے سیکوینس آف کریکٹرز کو ریڈ کیا گیا اور ان کے اگینسٹ ہمیں ایک ٹوکنز کی اسٹریم ملی. ٹھیک ہے، اسٹریم سے مراد ایک ٹوکنز کا مجموعہ ملا. تو اب ہمارے پاس آؤٹ پٹ جو پہلے فیز کی ہے وہ یہ ٹوکنز ہیں، جن میں سے آخری ٹوکن سیمی کولن شو کرتا ہے، یعنی کمپائلر کو پتہ ہے کہ یہ سیمی کولن جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ کا سیپریٹر ہے. مینس اٹ شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ ایز دا پارٹ آف دس اسٹیٹمنٹ. اوکے، تو ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلے فیز میں ایک ٹوکن اسائن ہوا اے بی سی کو، تو اے بی سی ایک آئیڈینٹیفائر ہے اور آئیڈینٹیفائرز کے ریکارڈز مینٹین کیے جاتے ہیں سمبل ٹیبل میں، جسے ہم کمپائلر کا سمبل ٹیبل کہتے ہیں. جیسا کہ اس کا نام ہی سمبل سے منسوب ہے، تو اٹ مینس کہ یہ ایک ایسا ٹیبل ہے جس میں سمبلز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، یعنی آئیڈینٹیفائرز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیڈینٹیفائرز کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ کے پروگرام میں ویریبلز ہوتے ہیں، فنکشنز کے نام ہوتے ہیں اینڈ سو آن، اس قسم کی چیزیں تمام جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائرز ہوتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اس قسم کی چیزیں کچھ اور بھی ہوتی ہیں پروگرام میں جو آئیڈینٹیفائرز نہیں ہوتی لیکن ان کا مخصوص میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل انہیں ہم ریزرو ورڈ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایف ہو گیا، وائل ہو گیا، انٹ ہو گیا، فلوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو آئیڈینٹیفائر کا پیٹرن تھا نا، اس پہ وہ ریزرو ورڈ بھی پورے اترتے ہیں. فار ایگزامپل ایف کی بات کرتے ہیں تو ایف میں سے آئی پہلی چیز کیا ہے؟ لیٹر. تو اگر ہم سٹارٹنگ اسٹیٹ سے سٹارٹ کریں تو لیٹر آنے پہ ہم یہاں آ گئے، اس کے بعد ایف کیا ہے؟ وہ بھی لیٹر، تو پھر ہم یہاں پہ رہے. اور اگر ایف آنے کے بعد جو نیکسٹ اسپیس آ گئی یا کچھ اور آ گیا تو ہم یہاں آ گئے. تو اٹ مینس ریکگنائز ہو جائے گا کہ اس کریکٹر سے پیچھے والی چیز یعنی آئی اور ایف ملا کے آئیڈینٹیفائر کا ٹوکن دینا چاہیے. لیکن در حقیقت ایف جو ہے اس کا مخصوص میننگ ہے، اس کو ایز این آئیڈینٹیفائر ٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو کمپائلر اس پرابلم کو ڈیل کیسے کرتا ہے کہ کمپائلر کے سمبل ٹیبل میں شروع کے ریکارڈز ریزرو ورڈ سے منسوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ آپ کی ایک لینگویج میں 10 ریزرو ورڈز ہیں، تو اٹ مینس کہ سمبل ٹیبل کے پہلے 10 ریکارڈز جو ہیں ان ریزرو ورڈ سے منسوب ہوں گے. تو اگر کوئی ان ریزرو ورڈ سے میچ کرتی ہوئی لیگزیم آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایف آ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ یہاں جا کے میچ کر جائے گی، یا فار ایگزامپل وائل آ گیا تو وہ یہاں جا کے میچ کر جائے گی. تو اٹ مینس اگر ان سے میچ کرتی ہوئی لیگزیم آ جائے تو ان کے اگینسٹ جو نیکسٹ ایٹریبیوٹ ہے، جو ٹوکن ہے، وہی ان کو اسائن ہوگا، نہ کہ آئیڈینٹیفائر اسائن ہوگا. اوکے، تو یہی وجہ تھی کہ یہی ایک طریقہ ہے آپ کہہ لیں جس کی وجہ سے ریزرو ورڈز کو اور آئیڈینٹیفائرز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اے بی سی کو آئیڈینٹیفائر کا ٹوکن دیا. چونکہ اے بی سی کی جو اسٹرنگ ہے، یہ اسٹرنگ کسی ریزرو ورڈ کی لیگزیم کے ساتھ جا کے میچ نہیں کی، تو اٹ مینس کہ اے بی سی کو آئیڈینٹیفائر کا ٹوکن ملے گا. اور جیسے ہی کسی چیز کو ہم آئیڈینٹیفائر کا ٹوکن دیتے ہیں تو اس کو سمبل ٹیبل میں چیک کرتے ہیں. اگر وہ آئیڈینٹیفائر پہلے سے آ چکا ہے سمبل ٹیبل میں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم اسے سمبل ٹیبل میں اس کا ریکارڈ انٹر کریں گے. تو لیکسیکل انالائزر سمبل ٹیبل میں صرف لیگزیم رکھے گا اور ٹوکن رکھے گا. اب اس آئیڈینٹیفائر سے ریلیٹڈ اور بھی ایٹریبیوٹس ہوں گے، مثال کے طور پہ اس آئیڈینٹیفائر کی ٹائپ کیا ہے اینڈ سو آن، اور بھی یا اس کا اسکوپ کیا ہے. اسکوپ سے مراد یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائر کہاں کہاں پہ یوز ہو سکتا ہے پروگرام کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے جتنے ایٹریبیوٹس ہوں گے وہ سارے بلینک ہوں گے، یعنی ابھی ہم ٹیبل میں صرف 2 ایٹریبیوٹس رکھ کے اس کا ریکارڈ انسرٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی لیکسیکل انالیسس، جس میں سیکوینس آف ٹوکن ملتا ہے اور سیکوینس آف ٹوکن کے اگینسٹ ٹوکنس کی سیکوینس آف کریکٹرز ملتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ پہلا فیز جو لیکسیکل انالائزر ہے وہ سیکوینس آف ٹوکنز جنریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پروسیس کے دوران وہ سمبل ٹیبل کے ساتھ بھی کنسلٹیشن میں ہوتا ہے. اوکے، اب یہ جو سیکوینس آف ٹوکن آتا ہے دوسرے فیز میں یعنی سنٹیکس انالیسس میں، ہم اس سیکوینس آف ٹوکن کو جو کہ ایک اسٹیٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے، ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ لینگویج کے سنٹیکس کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں.
تو لینگویج کا سنٹیکس جسے لینگویج کی گرامر بھی کہہ سکتے ہیں وہ پروڈکشنز کی فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل یہاں پہ جو سیکوینس آف ٹوکن ہے یہ ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے, اور اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی گرامر یہ کہتی ہے کہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کین ہیو دا فارم آف سم آئیڈینٹیفائر ایز اے ٹوکن اینڈ دین دا نیکسٹ ٹوکن شوڈ بی اسائنمنٹ آپریٹر اینڈ دین دیر شوڈ بی اے نان ٹرمینل ایکسپریشن. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ گرامر از اے سیٹ آف پروڈکشنز, جبکہ ہر پروڈکشن کے اندر دو قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک وہ چیز جسے مزید ایکسپلین نہیں کیا جاتا اسے ہم ٹرمینل کہتے ہیں یا اسے ہم ٹوکن کہتے ہیں, جبکہ دوسری چیز جسے مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی آگے کہیں نہ کہیں پروڈکشن ہوگی, یا یوں کہہ لیں کہ یہی پروڈکشن اسی چیز کی ہوگی. ٹھیک ہے نا, جیسے یہاں پر اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس لائن کے اندر, اس پروڈکشن کے اندر, تو یہ پروڈکشن ہے ہی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی, یعنی یہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کر رہی ہے. اسی طرح سے یہاں پر EXP ہے تو یہ بھی ایکسپلینیبل ہے, تو آگے کہیں پر اس کی بھی پروڈکشنز ہوں گی. تو اٹ مینس کہ ایسے سمبلز گرامر کے اندر جن کو آگے ایکسپلین کیا جائے انہیں ہم نان ٹرمینل کہتے ہیں, اور ایسے سمبل جنہیں ہم مزید ایکسپلین نہ کریں اسے ہم ٹرمینل کہتے ہیں یا ٹوکن کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو جو یہ سیکوینس آف ٹوکن ہے کیا یہ لینگویج کے سنٹیکس کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں, یا گرامر کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں, اس کے لیے ہم لینگویج کی اس گرامر کو لیٹ سے فالو کرتے ہوئے ان سیکوینس آف ٹوکن کا ہائرارکل کمبینیشن چیک کر لیتے ہیں. اگر یہ کمبینیشن بن گیا تو اس سے ثابت ہوگا کہ دیز ٹوکنز آر لوکنگ ایگزیکٹلی لائک دا گرامر آف دا لینگویج. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سیکوینس آف ٹوکنز ہیں یہ لینگویج کی گرامر جیسے کہتی ہے ویسے ہی آپس میں ان کا کمبینیشن ہے, دیکھنے میں یہ بالکل ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل گرامر یہاں پہ کہتی ہے کہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کین ہیو دا فارم آف آئیڈینٹیفائر اسائنمنٹ آپریٹر ایکسپریشن. تو گرامر کے مطابق چلتے ہوئے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کین ہیو دا فارم آف آئیڈینٹیفائر اسائنمنٹ آپریٹر ایکسپریشن. تو ہم نے ایگزیکٹلی گرامر کی پروڈکشن کو یوز کر لیا. دین گرامر کہتی ہے ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن پلس ایکسپریشن, تو ہم نے پروڈکشن کو یوز کر لیا. گرامر کہتی ہے ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف آئیڈینٹیفائر, تو ہم نے اس کو یوز کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو گرامر کہتی ہے کہ ایکسپریشن کین ہیو دا فارم آف ایکسپریشن ڈویژن بائی ایکسپریشن. تو جیسے گرامر کہتی ہے ہم اس پروڈکشن کو یوز کرتے جاتے ہیں اور اپنے اینڈ پر ہمارے جو ٹوکن جنریٹ ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے ٹوکن سے آگے پھر ٹری کی مزید گروتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سارے ٹری کو بنا لینے کے بعد اگر تو یہ سکسیزفلی بن گیا تو اگر آپ اس کو لیفٹ ٹو رائٹ صرف ٹوکنز کو دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے. تو پہلا ٹوکن کیا ہے ID1, یہ بیسک ID ہے ٹوکن. ٹھیک ہے. تو ID ٹوکن ہے, دین اسائنمنٹ آپریٹر, پھر ID, پھر پلس, پھر ID, پھر ڈیو, اور اس کے بعد انٹ نمبر. ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹلی ID اسائنمنٹ آپریٹر ID پلس ID ڈیو اور انٹ نمبر. کلیئر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیکوینس آف ٹوکن جو ہے اس ٹری کے ذریعے سے یعنی گرامر کو فالو کرتے کرتے یہ جنریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس ٹری کو ہم پاس ٹری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاس ٹری کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں گرامر کی تفصیل انوالو ہوتی ہے, لیکن یہ جو ٹری ہے یہ اس سنٹیکس انالیسس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں اس ٹری کو ایک شارٹ فارم میں لے کر جانا ہے. وہ شارٹ فارم کیا ہے, اسے ہم سنٹیکس ٹری کہتے ہیں. یعنی جو ہمارا پاس ٹری بنا تھا اس کے اگینسٹ ہم شارٹ فارم اس کی لکھ سکتے ہیں جسے ہم اس کا سنٹیکس ٹری کہیں گے. پاس ٹری میں گرامر کی تمام تفصیل ہوتی ہے, یعنی کس کس طرح سے پروڈکشنز کو استعمال کیا گیا, اور سنٹیکس ٹری میں تفصیل نہیں ہوتی, بلکہ سنٹیکس ٹری میں صرف ٹوکنز ہوتے ہیں, یعنی نان ٹرمینل کہیں نہیں ہوتا. کلیئر. تو آپ دیکھیں کہ یہ سنٹیکس ٹری وہی بات بتا رہا ہے کہ اسائنمنٹ آپریٹر کا لیفٹ آپرینڈ ID ہے, ایک آئیڈینٹیفائر ہے, اور سیکنڈ آپرینڈ جو ہے ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو پلس والا ایکسپریشن ہے. اوکے. اب ہم اس پلس والے ایکسپریشن کو اگر دیکھیں تو اس کا لیفٹ آپرینڈ ایک آئیڈینٹیفائر ہے اور اس کا رائٹ آپرینڈ اٹ سیلف ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو ڈیو والے آپریٹر کا ایکسپریشن ہے. اب ہم آگے فردر ڈگنگ کریں تو پتہ چلے گا یہ ڈیو والا آپریٹر جو ہے اس کا لیفٹ آپرینڈ ایک آئیڈینٹیفائر ہے اور اس کا رائٹ آپرینڈ جو ہے وہ ایک انٹیگرل نمبر والا ٹوکن ہے. کلیئر. تو آپ نے دیکھا
کہ سینٹیکس ٹری کے اندر کوئی نان ٹرمینل یوز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اٹ مینس اٹس اے شارٹ فارم آف پاس ٹری. پاس ٹری میں گرامر کی تفصیل ہوتی ہے، سینٹیکس ٹری میں گرامر کی تفصیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ دو سٹیپس میں ہم نے کام کیا سینٹیکس انالیسس میں. پہلے سٹیپ میں ہم نے گرامر کو دیکھتے ہوئے پاس ٹری بنایا، دوسرے سٹیپ میں ہم نے اس پاس ٹری کو سینٹیکس ٹری بنایا، اور یوں ہمیں اس سینٹیکس انالیسس کی آؤٹ پٹ یعنی یہ سینٹیکس ٹری مل گیا. کلیئر؟ سکسیزفل کریشن آف پاس ٹری مینس کہ آپ کا جو سیکوینس آف ٹوکن ہے وہ لینگویج کی گرامر کے مطابق ٹھیک ہے، یا دوسرے لفظوں میں سیکوینس آف ٹوکن دیکھنے میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ سیکوینس آف ٹوکن دیکھنے میں ٹھیک ہو یعنی سکسیزفلی پاس ٹری بن جائے، جس کو ہم بعد میں شارٹ کر کے سینٹیکس ٹری بنا دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی دا فائنل آؤٹ پٹ آف سینٹیکس انالیسس ول بی دا سینٹیکس ٹری. اگر یہ سکسیزفلی بن جائے تو اٹ مینس کہ سیکوینس آف ٹوکن جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کا دیکھنے میں ٹھیک ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا فیز یہ کرتا ہے کہ یہ جو سیکوینس آف ٹوکن جو دیکھنے میں ٹھیک تھا اس کے اندر موجود آئیڈینٹیفائرز کی ٹائپس کو چیک کرے گا، اور پھر یہ چیک کرے گا کہ کیا یہ جو سیکوینس آف ٹوکن ہے کیا یہ میننگ وائز بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب اس نے 3 آئیڈینٹیفائرز جو اس اسٹیٹمنٹ میں موجود ہیں ان کی ٹائپس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ آئیڈینٹیفائر 1 2 3 تینوں ٹائپس جو ہیں وہ تینوں کی ٹائپس جو ہیں وہ فلوٹ ہیں. تو اس نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ چونکہ آئیڈینٹیفائر 1 کے اگینسٹ بھی ایک جو ہے سمبل ٹیبل میں ریکارڈ ہوگا، آئیڈینٹیفائر 2 کے اگینسٹ بھی سمبل ٹیبل میں ریکارڈ ہوگا، آئیڈینٹیفائر 3 کے اگینسٹ بھی سمبل ٹیبل میں ریکارڈ ہوگا. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان کے جو سمبل ٹیبل میں کورسپونڈنگ ریکارڈز ہیں وہاں ٹائپ کی جگہ پر جا کر فلوٹ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ کام کس کا ہے؟ سیمینٹک انالائزر کا. تو ٹائپس کی چیکنگ کرنا اور چیکنگ کرنے کے بعد اس کی انفارمیشن کو سمبل ٹیبل میں رکھنا، یہ بھی کام سیمینٹک انالائزر کا ہے. اچھا، اب یہ دیکھے گا کہ کیا یہ جو ایکسپریشنس کا سیکوینس ایکسپریشنس کے اندر آپرینٹس ہیں کیا یہ میننگ وائز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کو جو سینٹیکس ٹری ملا تھا یہ سینٹیکس ٹری، تو اس نے چیک کیا کہ یہ آئیڈینٹیفائر 3 جو ہے یہ تو فلوٹ ٹائپ کا ہے، لیکن یہ ایک انٹیگرل نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ہم اسے ڈیوائڈ کر رہے ہیں، تو دونوں کی ٹائپ میں فرق ہے، اس کی ٹائپ فلوٹ، اس کی ٹائپ انٹیجر. اب یہ دیکھے گا کہ لینگویج کیا کہتی ہے. اگر تو لینگویج اسٹرکٹلی ٹائپڈ ہوگی تو لینگویج کہے گی ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلوٹ اور انٹیگرل آپرینٹس آپس میں آپریشن کر سکیں، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہم سی پلس پلس کی ایگزامپل لے رہے تھے، اور سی پلس پلس میں سی پلس پلس از ناٹ سچ اسٹرکٹلی ٹائپ لینگویج. تو اس کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فلیکسیبلٹی ہے سی پلس پلس میں، اور فلیکسیبلٹی کیا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی ٹائپ کو ایسا چینج کرے گی کہ دونوں چیزیں ایک ہی ٹائپ کی ہو جائیں، اور یہ چینج وقتی طور پہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہوگا؟ سیمینٹک انالائزر، ٹھیک ہے. تو ایسی ٹائپ کنورژن کو امپلیسٹ ٹائپ کنورژن کہتے ہیں، اور یہ کیونکہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، کمپائلر کر رہا ہوتا ہے، پروگرامر نے تو نہیں نہ کیا ہوتا. یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ سیمینٹک انالائزر کر رہا ہوتا ہے. اوکے، تو سیمینٹک انالائزر یہ کرے گا ایسے کیس میں کہ جو انٹیگرل نمبر ہے اس کی انٹیجر سے فلوٹ میں ٹائپ کنورژن کر دے گا، اور پھر یہ جو کنورژن ہے یہ صرف اس ٹیمپریری آپریشن کو پرفارم کرنے کے لیے ہوگی. اور پھر فرض کریں یہ نمبر 50 تھا تو یہ 50.0 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی فلوٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. تو فلوٹ میں کنورٹ ہونے کے بعد اٹ سیمس لاجیکل اور اٹ سیمس میننگ فل دیٹ دس ڈویژن آپریشن can be applied on both of these operands because these two operands belong to the same type now. یعنی آئیڈینٹیفائر 3 کی بھی ٹائپ فلوٹ ہے اور اب اس انٹیگرل نمبر کی ویلیو بھی فلوٹ میں آ چکی ہے، تو اٹ مینس کہ پھر یہ میننگ وائز ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کام چونکہ لینگویج نے اجازت دی تھی، لینگویج امپلیسٹلی اس ٹائپ کنورژن کی اجازت دیتی ہے، اسی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ سیمینٹک انالائزر نے کیا. اچھا، اس کام کو کرنے کے بعد اس نے مزید چیک کیا کہ یہاں سے ہمیں فلوٹ رزلٹ ملے گا اور یہاں پر بھی فلوٹ ہے، تو اٹ مینس یہ والا ایکسپریشن جو ہے یعنی پلس کا ایکسپریشن آلریڈی میننگ فل ہے یہاں پہ. اچھا، پھر یہاں پر جو ویلیو آئے گی فلوٹ میں
وہ ویلیو جو ہے اس فلوٹنگ قسم کے آئیڈینٹیفائر کو اسائن کی جا سکتی ہے. اٹ مینس دس اسائنمنٹ آپریٹر از آلسو میننگ فل ہیئر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ سنٹیکس ٹری جو ہے وہ یوں چینج ہو گیا جو کہ آؤٹ پٹ ہے سیمینٹک انالیسس کی. تو میں ریوائز کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ سیکوینس آف کریکٹرز تھے اس میں سے ٹوکنز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا پہلے فیز نے لیکسیکل انالائزر نے. پھر ان ٹوکنز کا مجموعہ چیک کیا گیا کہ کیا وہ لینگویج کی گرامر کے مطابق دیکھنے میں ٹھیک ہے یا نہیں, دیکھنے میں ٹھیک ہے یا نہیں. اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تیسرا انالیسز ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ کیا یہ سیکوینس آف ٹوکنز جو ہیں یہ میننگ وائز بھی ٹھیک ہیں یا نہیں. اور اگر یہ تیسرا انالیسس بھی سکسیزفل ہوا جیسا کہ ہماری ایگزامپل چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں انالیسس کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم نے اس کوڈ کو لو لیول کوڈ کی طرف لے کر جانا ہے. تو ہم ایک انٹرمیڈیٹ سٹیپ کے طور پہ اس کوڈ کو یعنی ہائی لیول لینگویج کے کوڈ کو انٹرمیڈیٹ کوڈ میں چینج کرتے ہیں. انٹرمیڈیٹ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہائی لیول لینگویج کا ہی کوڈ ہے لیکن یہ لو لیول لینگویج کی پراپرٹیز کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے. لو لیول لینگویج کی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ کے اندر اسائنمنٹ کے آپریشن کے علاوہ میکسیمم ایک آپریشن ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ آپریشن نہیں ہو سکتے. کلیئر؟ تو ہم نے ان پراپرٹیز کو دیکھتے ہوئے جب یہ ہائی لیول لینگویج میں سٹیٹمنٹس لکھیں تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انٹیگرل نمبر کو فلوٹ میں کنورٹ کیا. یہ ایک آپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا جو آنسر آئے گا وہ ہم نے اس ٹیمپریری ویریبل کو اسائن کر دیا. اس کے بعد ہم نے یہ جو آئیڈینٹیفائر ہے جو کہ انفیکٹ تیسرا آئیڈینٹیفائر ہے, یہ سبسکرپٹ 3 2 یہ ایکچولی ان کی پہچان کے لیے ہی ہم نے رکھے تھے. تو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تیسرا آئیڈینٹیفائر ہے. ٹھیک ہے. تو اس آئیڈینٹیفائر کو ہم نے اس ٹیمپریری ریزلٹ سے ڈیوائڈ کر دیا اور یوں جو ہے ہم نے ٹیمپریری ویریبل ایک اور ٹیمپریری ویریبل میں اس رزلٹ کو سٹور کر لیا. اور پھر اس رزلٹ کو دوسرے آئیڈینٹیفائر میں جمع کرنے کے بعد ہم نے جس ویریبل میں سٹور کیا اس ویریبل کی ویلیو کو جو کہ فائنل رزلٹ ہوگا ہم پہلے آئیڈینٹیفائر کو اسائن کر دیں گے. یوں متعلقہ آپریشن جو ہے وہ پرفارم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سٹیٹمنٹس ہائی لیول لینگویج کی سٹیٹمنٹ ہیں لیکن لکھی لو لیول لینگویج کے سٹائل میں گئی ہیں. ایسے کوڈ کو انٹرمیڈیٹ کوڈ کہتے ہیں. اوکے. اب یہاں پر ہمارا مین کام جو ہے وہ 4 فیزز کمپلیٹ ہو چکی ہیں. مین کام تقریباً ہو چکا ہے. اب اگلا کام یہ ہے کہ اس کوڈ کو ہم نے لو لیول میں لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض کمپائلرز کے اندر یہ فیز بھی پرفارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فیز کیا ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے اس کو آپٹیمائز کرنے کی کوشش کی جائے. بائی آپٹیمائزیشن مینس کہ ہم اس کوڈ کو کم سے کم لائنز کے اندر لے کر آئیں. مثال کے طور پہ یہی کوڈ اگر آپٹیمائزر کو یعنی کوڈ آپٹیمائزر کو سکھایا جائے تو یہ کوڈ 2 لائنوں میں بھی آ سکتا ہے. تو کوڈ آپٹیمائزیشن کا الگوریدم اگر یہ یوں سکھایا گیا کہ جب کبھی ایسے آپریشن کو کیا جائے کہ انٹیجر کو فلوٹ میں کنورٹ کیا جائے تو وہ جو بھی انٹیگرل ویلیو ہو اس کے ساتھ .0 لگا دیں تو وہ ویلیو آلریڈی جو ہے وہ فلوٹ میں ہی تصور ہوگی. اگر اس نے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے تو اٹ مینس وہ ڈائریکٹلی اس ویلیو کو یوز کر سکتا ہے. مینس انٹیگرل نمبر 50 تھا تو 50.0 یعنی 50.0 اس اسٹیٹمنٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ہائی لیول جب ہم انٹرمیڈیٹ لینگویج کی یہ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو ہم ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپریری ویریبل کو اسائن کر دو ایک ایسا رزلٹ جو تیسرے آئیڈینٹیفائر کو 50.0 سے یعنی 50.0 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد ملے گا. اوکے. تو پھر جب یہ رزلٹ ہوگا اس کو دوسرے آئیڈینٹیفائر میں جمع کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹلی اسائن کر دیتے ہیں پہلے آئیڈینٹیفائر کو. یوں ہمارا وہی کام انٹرمیڈیٹ کوڈ کی پراپرٹیز میں رہتے ہوئے 2 اسٹیٹمنٹس میں ہو جائے گا. تو یہ آؤٹ پٹ ہے جی کوڈ آپٹیمائزر کی. اچھا, کچھ کمپائلر کوڈ آپٹیمائزر نہیں یوز کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ انٹرمیڈیٹ کوڈ کے بعد اگلا سٹیپ لو لیول لینگویج میں لے جانا ہے جس کے لیے آخری فیز ہوگا جسے ہم ٹارگٹ کوڈ جنریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو ضرور پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ کچھ کمپائلر اس اپروچ کو بھی یوز کرتے ہیں اور یہ اچھی اپروچ ہے. اور اس اپروچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپٹیمائزڈ کوڈ ہوتا ہے اس کو مشین لینگویج میں زیادہ اچھا کنورٹ کیا جا سکتا ہے, زیادہ ایفیشینٹ وے میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارا جو فیز ہے وہ اس کوڈ کو
جس میں تیسرا آئیڈینٹیفائر 50.0 سے ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اور پھر اس رزلٹ کو ہم دوسرے آئیڈینٹیفائر میں جمع کر رہے تھے اور فائنل رزلٹ پہلے آئیڈینٹیفائر کو اسائن کر رہے تھے. تو یہ سارا کام جو ہے ہمارا اسمبلی کے کوڈ میں لکھا ہوا ہے. اوکے, تو یہاں پر ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ کمپائلر کا جو ٹارگٹ کوڈ ہے, جب ہم ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو کمپائلر کا جو آخری فیز ہے یعنی ٹارگٹ کوڈ جنریٹر, وہ لازمی لو لیول لینگویج کریٹ کرتا ہے. تو لو لیول لینگویج اسمبلی لینگویج بھی ہو سکتی ہے اور مشین لینگویج بھی ہو سکتی ہے. کلیئر؟ یہاں ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ لیٹ سے کمپائلر کی جو اس ایگزامپل میں یعنی ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ کمپائلر کی جو ٹارگٹ کوڈ ہے وہ اسمبلی کا کوڈ ہے. تو اس ایزمپشن کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائنل آؤٹ پٹ مل جائے گی کمپائلر کی. کلیئر؟ یعنی یہ فلوٹنگ پوائنٹ کے جو آپرینڈز ہیں ان میں پہلا آپریشن موو کا ہوگا. ایک آئیڈینٹیفائر کو لوڈ کیا جائے گا ایک رجسٹر میں. ہم رجسٹرز کو یہاں پر R1 R2 سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو پہلا رجسٹر R1, تو آئیڈینٹیفائر کو پہلے رجسٹر میں سیو کیا گیا یا یوں کہہ لیں کہ لوڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کانسٹنٹ کو 50.0, یہ ہیش کا سائن اس کانسٹنٹ کو شو کر رہا ہے, 50.0 کو ہم پھر موو کریں گے ایک دوسرے رجسٹر میں. اب اس 50.0 کی ویلیو پڑی ہے دوسرے آپرینڈ دوسرے رجسٹر میں R2 میں. تو ہم اس اپنے تیسرے آئیڈینٹیفائر یعنی ID3 کی ویلیو جو کہ R1 میں پڑی ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 50.0 ویلیو سے جو کہ R2 رجسٹر میں پڑی ہے. ٹھیک ہے, اور رزلٹ ہمارا R2 رجسٹر میں سیو ہو جائے گا. اس کے بعد اس ڈویژن کا رزلٹ جو کہ R2 رجسٹر میں سیو ہے, اس کو ایک طرف سیو کرنے کے بعد پھر ہم دوسرے آئیڈینٹیفائر کو رجسٹر میں موو کریں گے اور پھر جو ہے وہ اس رجسٹر کو اور جو پچھلا رزلٹ R2 رجسٹر میں تھا دونوں کو جمع کر کے فائنل رزلٹ ہمارا R2 رجسٹر میں آ جائے گا اور پھر اس فائنل رزلٹ کو ہم آئیڈینٹیفائر 1 میں موو کر دیں گے. تو ہم نے اسمبلی کے سنٹیکس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ جو ہے کوڈ دیکھا کہ یوں اس طرح کی آؤٹ پٹ آ جائے گی. تو میں ریوائز کر رہا ہوں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیٹمنٹ کمپائلر کے جو 6 فیزز تھے کیسے ہوئے کہ ہماری ایک سٹیٹمنٹ سب سے پہلے پہلا فیز ہوا, اس میں سے سیکوینس آف ٹوکنز ہمیں ملے. اس کے بعد یہ سیکوینس آف ٹوکن کو دیکھا گیا کہ لینگویج کی گرامر کے مطابق کیا یہ دیکھنے میں ٹھیک ہے یا نہیں. کیسے دیکھا گیا کہ پہلے اس کا ایک پاسٹ ٹری جنریٹ ہوا, اس کے بعد اس کی شارٹ فارم سنٹیکس ٹری میں کنورٹ کیا گیا. اگر سکسیزفل کریشن ہو گئی تو اٹ مینس کہ وہ سیکوینس آف ٹوکن دیکھنے میں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کو میننگ وائز چیک کیا گیا سیمینٹک انالیسس کے تھرو. اس کے بعد اسے ایک انٹرمیڈیٹ لینگویج میں کنورٹ کیا گیا جہاں پر ہائی لیول لینگویج میں ہی کوڈ لکھا جائے گا لیکن لو لیول لینگویج کی پراپرٹیز کو فالو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, لو لیول لینگویج کی کون سی پراپرٹی ہوتی ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر اسائنمنٹ کے آپریشن کے علاوہ میکسیمم ایک آپریشن ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ آپریشن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک پانچواں فیز جو کہ آپشنل ہے لیکن اکثر کمپائلرز میں ہوتا ہے اور ایک اچھی اپروچ ہے اسے یوز کرنا. اس فیز کے اندر ہم اس انٹرمیڈیٹ کوڈ کو آپٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کم سے کم اسٹیٹمنٹس میں لے کر آنا, اور پھر اس کے بعد اس آپٹیمائزڈ کوڈ کو اپنی ٹارگٹ لینگویج میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جی ہمارے لاسٹ لیکچر کا ایک دوبارہ ہم نے اسے ریوائز کیا. اب ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے کہ آپ کا دیا ہوا پروگرام یعنی جو سورس پروگرام ہے یہ ڈائریکٹلی کمپائلر کو نہیں ملتا اور کمپائلر کی آؤٹ پٹ وہ نہیں ہوتی جسے چلایا جا سکے. ٹھیک ہے, اس پورے پروسیس میں یعنی اس پورے جو ہے وہ لینگویج پروسیسنگ سسٹم کے اندر آپ کا کمپائلیشن کے علاوہ کچھ اور سافٹ ویئر سے بھی واسطہ پڑتا ہے. ان سافٹ ویئرس کو پری پروسیسر, اسمبلر اور لوڈر لنکر کہتے ہیں. ان کو ہم کزنز آف کمپائلر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کزنز آف کمپائلر اس مناسبت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپائلرز کے ساتھ مل کے ایک پروسیس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور اس پورے پروسیس کو ہم لینگویج پروسیسنگ سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا دیا ہوا سورس پروگرام سب سے پہلے پری پروسیسر کو ملتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پری پروسیسر سے. ٹھیک ہے, پری پروسیسر کا کام ہوتا ہے جی کہ آپ کا جو سورس پروگرام جو سمجھ لیں کہ ٹکڑوں میں کہیں پہ بکھرا ہوا پڑا ہوگا اسے اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لے آنا. ٹھیک ہے, مینس
کہ اگر آپ کے پروگرام کے ماڈیولز، سورس پروگرام کے ماڈیولز سیپریٹلی پڑے ہوئے ہیں تو انہیں کلیکٹ کر کے ایک جگہ پہ لے آنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ نے جب سی پلس پلس پڑھی ہوگی تو آپ نے فار ایگزامپل پہلا پروگرام بنایا ہوگا ہیلو ورلڈ کا. اچھا، اس پروگرام میں آپ نے ہیش انکلیوڈ آئی او اسٹریم ڈاٹ ایچ یوز کیا، پھر آپ نے ہیش انکلیوڈ کونیو ڈاٹ ایچ یوز کیا. یہ کیا تھا؟ یہ ہیڈر فائلز تھیں. یہ ہیڈر فائلز اسٹینڈرڈ ہیڈر فائلز کی لائبریریز میں پڑی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، لائبریری میں پڑی ہوئی تھیں. تو ہم نے جسٹ ایک کمانڈ لکھی اور ہم نے ایزیوم کیا کہ اس اسٹینڈرڈ ہیڈر فائل کی لائبریری میں پڑی ہوئی آئی او اسٹریم ڈاٹ ایچ میں جتنی لائنوں کا کوڈ ہے وہ اس ایک لائن کی جگہ پر آ جائے گا. سملرلی کونیو ڈاٹ ایچ کو ہم انکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جسٹ ایک لائن لکھی اور یہ جو ہے کونیو ڈاٹ ایچ کا جتنا کوڈ ہے وہ اس ایک لائن کی جگہ پر آ جائے گا. اچھا، انٹرسٹنگ چیز اور دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ جو دونوں انکلیوڈ کی ہم نے کمانڈس دی ہیں یہاں پر، ان سے پہلے ہیش کا سائن یوز کیا ہے. اس ہیش کے سائن کو پری پروسیسر ڈائریکٹیو کہتے ہیں. اٹ مینس کہ یہ لائنیں اشارہ ہے پری پروسیسر کے لیے، یعنی پری پروسیسر اس پروگرام کو سب سے پہلے دیکھے گا. یعنی آپ کا دیا ہوا پروگرام، سورس پروگرام، سب سے پہلے کس کو ملے گا؟ پری پروسیسر کو ملے گا، اور پری پروسیسر اس میں سے اپنے کام کرنے والی چیزوں کو دیکھے گا. تو ان ہیش کی مدد سے وہ پہچان جائے گا کہ یہ دو کام میرے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دو کام کیا ہیں کہ آئی او اسٹریم ڈاٹ ایچ کو یہاں پر لے کر آنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آئی او اسٹریم ڈاٹ ایچ میں 400 لائنوں کا کوڈ لکھا ہوا ہے تو وہ 400 لائنیں یہاں پر آ جائیں گی. اچھا، پھر کونیو ڈاٹ ایچ کو لے کر آنا. مثال کے طور پہ کونیو ڈاٹ ایچ کے اندر آپ کہہ لیں 620 لائنوں کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ 620 لائنیں یہاں پر آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ کام کس نے کیا؟ پری پروسیسر نے کیا. ٹھیک ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کیا کس نے کیا؟ پری پروسیسر نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو انفیکٹ آئی او اسٹریم ڈاٹ ایچ آپ کے پروگرام کا ایک ماڈیول تھا، ایک ٹکڑا تھا جو کہیں اور پڑا ہوا تھا. کونیو ڈاٹ ایچ بھی آپ کے پروگرام کا ایک ٹکڑا تھا جو کہیں اور پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ان سیپریٹلی اسٹورڈ ماڈیولز کو ایک جگہ پر ایک پروگرام میں لے کر آنا، یہ کس کا کام تھا؟ پری پروسیسر کا. ٹھیک ہے، اچھا، یہ میں نے جو اسکرین شاٹ لی ہوئی ہے یہ میں نے اس چھوٹے سے ہیلو ورلڈ کے پروگرام کو کمپائل کی کمانڈ دینے کے بعد جو آؤٹ پٹ آئی میں نے وہ اس کی اسکرین شاٹ لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 1029 یعنی 1029 لائنز آف دس پروگرام آر سکسیزفلی کمپائلڈ. اچھا، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہاں لائنیں گننا شروع کریں تو آپ کو کہیں پہ 1029 نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا ہے کہ یہ آؤٹ پٹ آئی کمپائلر کی. تو یہ پروگرام آپ کا دیا ہوا پروگرام کمپائلر کو نہیں ملا بلکہ کس کو ملا؟ پری پروسیسر کو. تو پری پروسیسر نے جب یہاں پر 2 لائنوں کی جگہ پر، ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 2 لائنوں کی جگہ پر یہاں 1025 لائنیں لے کر آ گیا تو وہ ان 4 لائنوں کے ساتھ ملنے کے بعد 1029 لائنیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ کمپائلر کو 1029 لائن کا کوڈ ملا اور اس نے ویسا ہی میسج جنریٹ کیا کہ 1029 لائنز آر سکسیزفلی کمپائلڈ. کلیئر؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پری پروسیسر کیا کام کرتا ہے. تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کا بنایا ہوا پروگرام سب سے پہلے پری پروسیسر کو ملے گا. پری پروسیسر اس میں اپنے کرنے والے کام کرے گا اور پھر جو ہے اسے ماڈیفائڈ سورس پروگرام میں کنورٹ کر دے گا. پری پروسیسر کے کرنے والے کام کیا ہیں؟ جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کرنا. اسی طرح کچھ اولڈر لینگویجز میں میکروز کا کانسیپٹ تھا. میکروز کیا ہوتی ہیں؟ ایک لانگر کنسٹرکٹس کا شارٹ ہینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس شارٹ ہینڈ کو بھی پری پروسیسر ہی ہینڈل کرتا تھا. یعنی ان شارٹ ہینڈز کو ایکسپینڈ کرنے کا کام کس کا تھا؟ پری پروسیسر کا. تو فائل انکلوژن کرنا، میکروز کو ہینڈل کرنا، اس قسم کے کام کس کے ہیں؟ پری پروسیسر کے ہیں. تو اوور آل اس پورے کام کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پری پروسیسر آپ کے سورس پروگرام میں بکھرے ہوئے ماڈیولز کو اکٹھا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یوں اسے ماڈیفائڈ سورس پروگرام میں کنورٹ کرتا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ کزن آف کمپائلر پہ. ٹھیک ہے،
تو ہم اس پکچر کو پھر سے دیکھتے ہیں لینگویج پروسیسنگ سسٹم کی. آپ نے دیکھا کہ آپ کا دیا ہوا پروگرام سورس پروگرام پری پروسیسر کو ملا, اس نے اسے ماڈیفائڈ سورس پروگرام میں کنورٹ کیا, اور پھر وہ ماڈیفائڈ سورس پروگرام کمپائلر کو ملا اور اس نے اسے اسمبلی کے پروگرام میں کنورٹ کر دیا. تو اگر اس نے اسے اسمبلی کے پروگرام میں کنورٹ کیا تو ظاہر ہے کہ ہمیں فردر پھر اسمبلر چاہیے ہوگا. تو اسمبلر اپنا کام کیسے کرتا ہے یہاں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ 3 لائنیں اسمبلی کا کوڈ ہے. تو پہلی لائن یہ کہتی ہے, یعنی پہلی سٹیٹمنٹ اس کوڈ کی یہ کہتی ہے کہ ایک آئیڈینٹیفائر اے پہلے رجسٹر میں موو ہو رہا ہے. ایسی موومنٹ کو لوڈنگ کہتے ہیں, یعنی کہ زیادہ ٹیکنیکل ٹرم میں دیکھیں تو یہ ایسی موومنٹ ہے جس میں لوڈنگ ہو رہی ہے, بیکاز رجسٹر میں چیز کا جانا لوڈنگ ہے. ہاں اگر اس کا اپوزٹ پروسیس ہو, رجسٹر سے آئیڈینٹیفائر میں چیز آئے تو وہ اسٹورنگ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کام ہے لوڈ ہونا. ایک ویریبل کی ویلیو ایک رجسٹر میں موو ہو رہی ہے یا لوڈ ہو رہی ہے, اور پھر اس رجسٹر میں یہ والی ویلیو یعنی 2 جو ویلیو ہے یہ ایڈ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو رزلٹ آ گیا تھا پہلے رجسٹر میں وہ رزلٹ جو ہے وہ دوسرے ویریبل کو یعنی بی ویریبل کو اسائن ہو جائے گا, یا یوں کہہ لیں اس میں موو ہو جائے گا, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اس رجسٹر کا رزلٹ بی میں اسٹور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسمبلر اس قسم کا اسمبلی کا کوڈ لے گا اور آؤٹ پٹ میں ہمیں ریلوکیٹیبل مشین کوڈ دے گا. کلیئر, کیا دے گا؟ مشین کوڈ. ٹھیک ہے, تو ریلوکیٹیبل ہوگا, اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ کوڈ نہیں ہے جو چل سکتا ہے, ابھی اسے کسی اور پروسیس سے بھی گزرنا ہے, تو اس لیے ہم اسے ریلوکیٹیبل کوڈ کہہ سکتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں اس مشین کوڈ کے اندر موجود جو بھی میموری کے ایڈریسز ہیں وہ فرضی ہیں. ٹھیک ہے, وہ فرضی سپوزٹری ایڈریسز ہیں, وہ ایگزیکٹلی میموری کے ایڈریسز نہیں ہیں, چونکہ میموری میں تو ایلوکیشن ہوئی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو ابھی یہ نیکسٹ پروسیس ہے, تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا کوڈ ہے جو کہیں پر بھی ابھی لوکیٹ ہو سکتا ہے, یعنی اس کے اندر موجود ویریبلس کہیں پر بھی لوکیٹ ہو سکتے ہیں. تو اٹ مینس دس از ریلوکیٹیبل مشین کوڈ. اب اسمبلر اس اسمبلی کے کوڈ کو ریلوکیٹیبل مشین کوڈ میں کیسے کنورٹ کرتا ہے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم 2 پاس اسمبلی پروسیس سمجھیں گے. اسمبلر اپنا کام 2 پاسز میں کرے گا. پہلے پاس میں یعنی فرسٹ پاس میں یہ کوڈ ملے گا, یہ کوڈ سکین ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس سکیننگ کے دوران چیک کیا جائے گا کہ کہیں کوئی آئیڈینٹیفائر تو نہیں آ رہا. اگر کوئی آئیڈینٹیفائر آ گیا تو اس کو سمبل ٹیبل میں رکھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی سمبل ٹیبل میں چیک کیا جائے گا, اگر تو اس کا پہلے سے ریکارڈ ہوا تو اٹس اوکے, لیکن اگر اس کا ریکارڈ نہ ہوا تو اسے سمبل ٹیبل میں رکھا جائے گا. تو مثال کے طور پہ سب سے پہلے پہلی لائن سکین ہوئی تو یہاں پر آئیڈینٹیفائر اے آ گیا, تو اے کو فوراً ہم نے سمبل ٹیبل میں رکھ لیا اور اس کے اگینسٹ ایک فرضی ایڈریس رکھ لیا, یعنی سپوزٹری ایڈریس رکھ لیا, اور یہ سپوزٹری ایڈریسنگ ہم نے 0 سے سٹارٹ کر دی. تو اٹ مینس کہ اے کو 0 ایڈریس اسائن ہو گیا. اب ہم یہ سپوزٹری طور پہ سوچ رہے ہیں کہ اے کو میموری نمبر 0 پر جگہ مل گئی. ٹھیک ہے, آلدو کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ابھی تو ہم نے میموری دیکھی نہیں نا, تو ابھی ہم ایگزیکٹلی جگہ تو جج نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے اس پہلے اسمبلی کے پروسیس میں جب مشین کوڈ میں کنورژن ہوگی تو ہم فرضی ایڈریسز دیکھیں گے. تو اے جو ہے اس کو فرضی ایڈریس 0 مل گیا. اس کے بعد سیکنڈ فیز ہوگا, اور اس فیز میں آپ کا یہ کوڈ پھر سے سکین ہوگا, اور اس سکیننگ میں 1 to 1 ٹرانسلیشن ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی اور مشین لینگویج جو ہے, اگر آپ اس میں مماثلت دیکھیں تو یا اسمبلر کے پروسیس کو دیکھیں تو اسمبلر کا کام ہے کہ ایک اسمبلی کی انسٹرکشن کو ایک مشین لینگویج کی انسٹرکشن میں کنورٹ کرنا. جو بھی اس مشین لینگویج کا سنٹیکس ہو اس کے مطابق وہ اسمبلی کی انسٹرکشن مشین لینگویج کی انسٹرکشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو فرض کریں کہ اسمبلی کا, یہاں پہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ اسمبلی کا یہ سنٹیکس ہے کہ پہلی 4 بٹس, مشین لینگویج کا یہ سنٹیکس ہے کہ پہلی 4 بٹس ریپرزینٹ کر رہی ہیں کسی انسٹرکشن کو, اور انسٹرکشنز کے کوڈ بھی اسمبلر کے پاس موجود ہیں. اسمبلر کہتا ہے, اسمبلر کے پاس ایک ٹیبل موجود ہے جس ٹیبل میں یہ سارے انسٹرکشنز کے کوڈ لکھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر 0001 جو کوڈ ہے یہ کوڈ لوڈ کرنے کا کوڈ ہے. لوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ویریبل کی ویلیو کو رجسٹر میں موو کرنا. تو
تو اٹ مینس کہ اس انسٹرکشن میں دو چیزیں انوالو ہیں، ایک ویریبل اور ایک رجسٹر، کلیئر، اور ویریبل کی ویلیو کو رجسٹر میں سٹور کرنا ہے، چونکہ یہی مطلب ہے 0001 کا۔ تو 0001 کا مطلب ہے لوڈ کرنا، اسی طرح 0011 کا مطلب ہے ایڈ کرنا، اور 0010 کا مطلب ہے سٹور کرنا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب دیکھیں یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے موو اے کاما R1، پتہ چلا کہ یہ لوڈ کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں تو لوڈ کی سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ کوڈ یہاں پہ ڈال دیا گیا، یعنی 0001۔ اس کے بعد اس میں ایک رجسٹر انوالو ہے، تو اس سینٹیکس کے اندر نیکسٹ جو چیز ہے 2 بٹس اسائن ہو گئے رجسٹر کو۔ اچھا، یہ بہت مختصر اور سمپلیفائڈ قسم کا سینٹیکس آپ کو سمجھانے کے لیے یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے صرف 2 بٹس دی گئی ہیں ایک رجسٹر کو، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر صرف 2 بٹس رجسٹر کو دی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 بٹس کے ساتھ پاسبل کمبینیشن ہی صرف 4 ہوں گے، یعنی صرف 4 رجسٹر آپ شو کر سکتے ہیں، تو حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی حقیقت میں یہی کانسیپٹ جو ہے وہ 2 بٹس کی بجائے ہو سکتا ہے 16 بٹس کا ہو سکتا ہے 32 بٹس کا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چیز یوز کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض کریں سنٹیکس یہ کہتا ہے پہلی 4 بٹس کسی انسٹرکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اگلی 2 بٹس رجسٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس سے اگلی 2 بٹس جو رجسٹر کے ساتھ دوسرا آپرینڈ ہوگا اس کی ٹائپ کو ریپرزینٹ کریں گی۔ اچھا، وہ جو آپرینڈ ہوگا وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، وہ آپرینڈ یا تو کوئی کانسٹنٹ ویلیو ہوگی یا پھر وہ آپرینڈ کوئی آئیڈینٹیفائر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آئیڈینٹیفائر کا مطلب ویریبل ہوگا، تو ویریبل کے اگینسٹ اس ویریبل کا ایڈریس آنا چاہیے، جبکہ کانسٹنٹ کے اگینسٹ اس کانسٹنٹ کی ویلیو آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ یہاں میننگ میں فرق ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آپرینڈ کی ٹائپ کا معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض کریں 00 سے مراد ہے کہ آئیڈینٹیفائر چیز ہے، یعنی دوسرا آپرینڈ جو رجسٹر کے ساتھ انوالو ہے وہ آئیڈینٹیفائر ہے، اور پھر اس کے بعد 8 بٹس کا یعنی 1 بائٹ کا جو سیکوینس ہے یہ شو کر رہا ہے اس چیز کو، اس کے ایڈریس کو، اس آئیڈینٹیفائر کے ایڈریس کو، یعنی دوسرے آپرینڈ کو۔ اب اگر وہ دوسرا آپرینڈ یعنی 00 سے پتہ چلا کہ وہ آئیڈینٹیفائر ہے تو اگلی 8 بٹس اس آئیڈینٹیفائر کے ایڈریس کو شو کریں گی، اور اگر یہ 10 جو کہ کوڈ ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ دوسرا آپرینڈ کانسٹنٹ ہے، تو اٹ مینس کہ نیکسٹ 8 بٹس اس کانسٹنٹ کی ویلیو کے طور پہ ٹریٹ کی جائیں گی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لوڈ کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں ایک ویریبل کی ویلیو ایک رجسٹر میں آ رہی ہے، تو یہاں لوڈ کے اگینسٹ 0001 کا کوڈ یوز ہو گیا، رجسٹر پہلا انوالو ہے اور اس کا جو کوڈ ہے دیٹ از 01، ٹھیک ہے؟ تو وہی کوڈ یہاں پہ یوز ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا آپرینڈ کی ٹائپ بتائی گئی 00 کے ذریعے سے کہ وہ ایک آئیڈینٹیفائر ہے۔ اچھا، اب یہ سیکنڈ پاس اس 1 to 1 ٹرانسلیشن میں جب جیسے ہی آئیڈینٹیفائر آئے گا تو یہ سیکنڈ پاس کنسلٹیشن کرے گا اپنے سمبل ٹیبل سے۔ اچھا، یہ بھی سمبل ٹیبل ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس کا سمبل ٹیبل ہے؟ یہ اسمبلر کا سمبل ٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سمبل کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ چونکہ اس میں سمبلز یوز ہو رہے ہیں نا، اے بی، یہ سمبلز کی انفارمیشن کے لیے ہے، تو یہ بھی سمبل ٹیبل ہے، لیکن یہ کس کا سمبل ٹیبل ہے؟ یہ اسمبلر کا سمبل ٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم کون سا آئیڈینٹیفائر انوالو ہے؟ اے، تو اے کا ایڈریس اسے معلوم نہیں ہے، تو اس لیے یہ سمبل ٹیبل کو چیک کرے گا جو سیکنڈ پاس ہے۔ سمبل ٹیبل سے پتہ چلے گا کہ اے کے اگینسٹ تو 0 ہے، تو اگر 8 بٹس کے ذریعے سے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو 0 کا جو بھی بائنری میں ریپرزنٹیشن ہوگی یعنی زیروز، تمام زیروز ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 8 بٹس میں ہم اسے ریپرزینٹ کر دیں گے۔ تو یوں یہ موو اے کاما R1 اس اسمبلی کی، اس مشین لینگویج کی انسٹرکشن میں کنورٹ ہو جائے گی، تو یوں یہ پہلی انسٹرکشن اس پہلی مشین لینگویج کی انسٹرکشن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہاں پر ایڈ ہے، ایڈ کا کوڈ ہے 0011، پہلا رجسٹر انوالو ہے یعنی 01، جو دوسرا آپرینڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہے، تو کانسٹنٹ کے اگینسٹ دوسرے آپرینڈ کی ٹائپ 10 کے طور پر ٹریٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کانسٹنٹ کی ویلیو رکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو 2 کی ویلیو بیسیکلی بائنری میں یہ ہوتی ہے، یہ دے دی جائے گی۔ نیکسٹ جو ہے تیسری اسمبلی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ مشین لینگویج کی اسٹیٹمنٹ میں بھی اسی طرز پر ٹرانسلیٹ ہو جائے گی، چونکہ یہاں پر موو ہے لیکن ایسا موو ہے جس میں رجسٹر سے آئیڈینٹیفائر میں چیز جاری ہے، یعنی سٹور کا آپریشن انوالو ہے،
تو اسٹور کے آپریشن میں 0010 اسمبلر کو پتہ ہے کہ یہ کوڈ ہے، اس نے سب سے پہلے وہ کوڈ کاپی کر کے یہاں پہ لکھا، پھر اس کے بعد رجسٹر 1 انوالو ہے تو اس کا کوڈ لکھا، اس کے بعد دوسرے آپرینڈ کی ٹائپ جو کہ 00 سے ریپرزینٹ ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ آئیڈینٹیفائر ہے، اور کون سا آئیڈینٹیفائر ہے؟ بی. تو اس نے سمبل ٹیبل میں تلاش کیا کہ بی کے اگینسٹ جو فرضی ایڈریس تھا، وہ فرضی ایڈریس جو تھا وہ 4 تھا، تو اس 4 کا یعنی 4 کا بائنری میں 8 بٹس کے اندر یہ سیکوینس جو ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا اس ایڈریس کو. اوکے، تو آئی ریپیٹ کہ پہلی سٹیٹمنٹ میں یہ جو 8 بٹس ہیں یہ آئیڈینٹیفائر کے ایڈریس نمبر 0 کو شو کر رہی ہیں. تیسری سٹیٹمنٹ میں یہ جو 8 بٹس ہیں یہ دوسرے آئیڈینٹیفائر کے ایڈریس نمبر 4 کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اور یہ جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے اس میں آئیڈینٹیفائر نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس سے پیچھے 2 بٹس کے اندر 00 کی بجائے 10 آ رہا ہے، اور یہ شو کرے گا کہ یہ 8 بٹس کسی کانسٹنٹ کی ویلیو کو شو کر رہی ہیں، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ ویلیو نمبر 2 تھی. ٹھیک ہے، تو یوں جی اسمبلر اپنا کام کرتا ہے. اسمبلر 2 پاسز میں کام کرتا ہے. پہلے پاس میں پورا اسمبلی کا کوڈ سکین ہوتا ہے اور صرف آئیڈینٹیفائرز کی تلاش کی جاتی ہے. جہاں جہاں پہ نیا آئیڈینٹیفائر آتا ہے اس کو سمبل ٹیبل میں انٹر کیا جاتا ہے اور ایڈریس دیا جاتا ہے. یہ ایڈریسنگ 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اے کو کیا ملے گا؟ اگر پہلا آئیڈینٹیفائر اے آیا تو اس کو 0 ملا، لیکن بی کو 4 کیوں ملا؟ چونکہ جب ہم نے ایڈریسنگ 0 سے سٹارٹ کی اور ہمیں موو کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے، یعنی یہ موو ایف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ موو ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اے جو ہے وہ انٹیجر ہے. تو فرض کریں انٹیجر 4 بائٹس لیتا ہے میموری میں، تو اٹ مینس کہ اگر بائٹ نمبر 0 سے ہم نے سٹارٹ کیا تو اے نے بائٹ نمبر 0 لے لیا، 1 لے لیا، 2 لے لیا، 3 لے لیا. دین دا نیکسٹ اویلیبل بائٹ از 4. تو دیٹس وائی نیکسٹ آئیڈینٹیفائر آنے پہ جو نیکسٹ اویلیبل ایڈریس ہے وہ اس کو اسائن ہو جائے گا، یعنی 4 اسائن ہو جائے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ جو پاس ہے، جو سیکنڈ فیز ہے، جو سیکنڈ پاس ہے اسمبلر کا، اس میں اسمبلی کے کوڈ کی مشین کوڈ میں 1 to 1 ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے، اور اس دوران جہاں پر بھی آئیڈینٹیفائرز کی جو نظر آتے ہیں تو سمبل ٹیبل کی کنسلٹیشن سے اس پرابلم کو سالو کر لیا جاتا ہے. سمبل ٹیبل میں دیا ہوا ایڈریس وہاں پر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی ہمارا سیکنڈ کزن آف کمپائلر جسے ہم اسمبلر کہتے ہیں. تو اسمبلر نے جو آؤٹ پٹ دی وہ مشین کوڈ تھا، لیکن ویسا مشین کوڈ نہیں تھا جو چل سکے. تو اس کے لیے فردر ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت پڑے گی. پہلی چیز جو ہے وہ لنکر ہے، اور پھر جو ہے وہ لوڈر ہے. اور لنکر کیا کرے گا کہ آپ کا جو ریلوکیٹیبل مشین کوڈ ہے اس کو دوسری کچھ اور لائبریری یا آبجیکٹ فائلز جو کہ بذات خود ریلوکیٹیبل کوڈ میں ہی پڑی ہوئی ہوں گی، ان کے ریلوکیٹیبل کوڈ کے ساتھ اکٹھا کر دے گا، مرج کر دے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کا ایک اور کام ہے کہ اس میں اگر کوئی آپ کے کوڈ کے اندر کچھ ایکسٹرنل میموری ریفرنسز یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل سے مراد یہ ہوتا ہے ایسے ریفرنسز یا ایسی لوکیشنز جس کا اس فائل میں نہیں بلکہ کسی اور فائل کے اندر جو ہے وہ کی طرف اشارہ ہو، تو ان ایکسٹرنل ریفرنسز کو ریزالو کرنا بھی لنکر کا کام ہے. اوکے، تو یہ سارے کام کرنے کے بعد کوڈ کو ایک جگہ پہ لنک کر کے جب یہ لاتا ہے تو پھر لوڈر کا کام ہے کہ اس لنکڈ کیے ہوئے مشین کوڈ کو لوڈ کرے میموری میں، تو تاکہ یہ ایگزیکیوٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ لوڈ کرنا لوڈر کا کام ہے. ظاہر ہے کہ لوڈر میموری میں فار ایگزامپل اس میں موجود، اس پروگرام میں موجود جو ویریبلز ہیں تو ان میں جو فرضی ایڈریسز ہیں وہ فرضی ایڈریسز جو ہیں ان کے اگینسٹ ایگزیکٹ ایڈریسز جو میموری کے ہیں وہ پلیس کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں. تو فرض کریں کہ ہمارا جو اسمبلی کا کوڈ تھا، جیسا کہ ہم نے پچھلے کیس میں دیکھا، یہ کوڈ آیا تھا تو اس میں فرضی ایڈریسز یوز ہوئے تھے. پہلا اے کی جگہ پہ 0 ایڈریس یوز ہوا تھا اور بی کی جگہ پہ ایڈریس نمبر 4 جس کی یہ بائنری میں ریپرزنٹیشن ہے. لیکن
اس میں جب لوڈر نے جا کے میموری کو چیک کیا تو فرض کریں میموری میں جگہ لوکیشن نمبر 15 پہ موجود تھی. 15 کا مطلب ہے کہ بائنری میں اس کی ریپرزنٹیشن ہے کہ 00001111. تو مثال کے طور پہ یہاں سے میموری اویلیبل ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیرو جو ہے وہ زیرو نہیں رہے گا, بلکہ پہلے ویریبل کو میموری نمبر 15 پہ جا کے جگہ مل جائے گی. اٹ مینز وہ یہ زیرو نہیں رہے گا, وہ ایڈریس یوں چینج ہو جائے گا جہاں سے میموری میں جگہ مل رہی ہے. تو اگر وہ بائٹ نمبر 15 16 17 18 اس نے آکوپائی کر لی تو نیکسٹ اویلیبل بائٹ ول بی 19. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 4 ایڈریس تھا یہ فرضی ایڈریس تھا, اس میں ہم جمع کریں گے اس اویلیبل, یعنی اس میں ایڈ کر دیں گے اس اویلیبل میموری کو, دین دا آنسر ول بی لائک دس. ٹھیک ہے, تو یہ کوڈ جو ہے, یہ جو آپ کا ریلوکیٹیبل مشین کوڈ تھا, یہ کچھ اس کوڈ میں کنورٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کوڈ میں غور کریں تو اس پہلی انسٹرکشن میں جہاں پہ اے ویریبل کی جگہ پہ اس کے ایڈریس کی بات ہو رہی تھی, یہاں پہ ایگزیکٹ میموری کا ایڈریس آ گیا. اسی طرح بی ویریبل کی جہاں بات ہو رہی تھی, یہاں پہ ایگزیکٹ میموری کا ایڈریس آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایگزیکٹ ایڈریسز ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا مشین کوڈ آ گیا جسے ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. سو دس از ایبسولوٹ مشین کوڈ. اوکے, تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے لینگویج پروسیسنگ سسٹم میں آپ کا دیا ہوا پروگرام جو ہے وہ سورس پروگرام ماڈیفائڈ سورس پروگرام میں کنورٹ ہوتا ہے, یا اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سورس پروگرام ہوتا ہے جو بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اسکیلیٹل سورس پروگرام ہوتا ہے جو آپ کا دیا ہوا ہوتا ہے. وہ پھر پری پروسیسر سے گزرنے کے بعد ایک ایسے سورس پروگرام میں کنورٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کمپائلیشن ہو سکتی ہے, اور کمپائلر اسے ٹارگٹ لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. اگر ٹارگٹ لینگویج ڈائریکٹلی مشین کوڈ یعنی کہ ریلوکیٹیبل مشین کوڈ ہوا تو پھر تو ہمیں لوڈر لنکر چاہیے, لیکن اگر ٹارگٹ لینگویج اسمبلی کا کوڈ ہوا تو پھر ہمیں فردر ایک اور چیز چاہیے جسے اسمبلر کہتے ہیں, اور وہ اپنے 2 پاس اسمبلی پروسیس کر کے اس کوڈ کو, اسمبلی کے کوڈ کو ریلوکیٹیبل مشین کوڈ میں کنورٹ کرے گا, جس کوڈ کی لوڈنگ اور لنکنگ کے بعد اسے ایبسولوٹ مشین کوڈ میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کوڈ کو چلایا جا سکتا ہے. کلیئر؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو پورا کمپائلیشن کا یہ پروسیس, یعنی آپ کے سورس پروگرام کے دینے سے ایگزیکیوٹیبل مشین کوڈ چلنے تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آخری 2 ٹاپکس ہیں آج کے لیکچر کے. ایک ہے کہ یہ جو کمپائلیشن کے اندر ہم نے 6 فیزز کی بات کی تھی, ان کی کچھ ڈویژن بھی کی جا سکتی ہے کسی بیس پر. اس ڈویژن کو ہم فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ آف کمپائلر کہتے ہیں. کمپائلیشن کے یہ 6 فیزز میں سے ایسے فیزز جو لینگویج ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لیکن مشین انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ایکچولی جب آپ کا پروگرام کسی مشین پر, مشین سے مراد کمپیوٹر, جب کسی کمپیوٹر پر چلایا جاتا ہے تو اس کو 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ پروگرام جس لینگویج کا ہے, پہلے تو اس کی گرامر دیکھی, اس سے ریلیٹڈ انالیسز ہوا. ٹھیک ہے نا, تو اگر جو ہے صرف لینگویج کے ہی رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھا جا رہا ہے, مشین کی پرواہ نہیں کی جا رہی, یعنی جو کمپیوٹر ہے جس پہ ایگزیکیوشن ہونی ہے اس کی پرواہ نہیں کی جا رہی, تو پھر ایسے فیزز کو ہم کہیں گے کہ وہ فیزز جو ہیں وہ لینگویج کمپائلر کا فرنٹ اینڈ بنا رہے ہیں. ایسے کون کون سے فیزز ہیں؟ پہلے 4 فیزز جو ہیں مشین سے آپ کہہ لیں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی صرف ان کی ڈیپینڈنسی سورس لینگویج کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ لیکسیکل انالائزر دیکھتا ہے کہ جو سورس پروگرام مجھے ملا ہے اس کی لینگویج ٹوکن بنانے کے لیے کن رولز اینڈ ریگولیشنز کی طرف اشارہ دیتی ہے, وہ انہی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے سورس پروگرام کو ٹوکنز کی اسٹریم میں کنورٹ کر دے گا. سنٹیکس انالائزر اسی لینگویج کی گرامر کو دیکھے گا. سیمینٹک انالائزر میننگ کو چیک کرتے ہوئے اسی لینگویج کے رولز کو فالو کرے گا, اور پھر اگر یہ تینوں انالیسس ٹھیک نکلتے ہیں تو پھر یہ کوڈ انٹرمیڈیٹ کوڈ میں کنورٹ ہو جائے گا. تو گویا اس پورے پروسیس میں کہیں پر بھی ہمیں مشین کی ڈیپینڈنسی کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ان 4 فیزز کو ہم الگ کر سکتے ہیں اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپائلر کا فرنٹ اینڈ ہوتا ہے. اچھا, پھر انٹرمیڈیٹ کوڈ بننے کے بعد اگلا کام ہوتا ہے اسے ٹارگٹ کوڈ میں کنورٹ کرنا. لیکن زیادہ تر کمپائلر ایک اور فیز کو بھی فالو کرتے ہیں کہ پہلے اس انٹرمیڈیٹ کوڈ کو آپٹیمائز کر لیتے ہیں اور پھر اسے ٹارگٹ کوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں.
ٹارگٹ کوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے اسے جب ظاہر ہے لو لیول لینگویج میں لے جانا ہوتا ہے تو لو لیول لینگویج از مشین ڈیپینڈنٹ لینگویج. کلیئر؟ تو اٹ مینس کہ یہ جو آخری فیز ہے ٹارگٹ کوڈ جنریشن، اس کی ٹوٹلی مشین پہ ڈیپینڈنس ہوتی ہے. تو اس آخری فیز کی مشین پہ یعنی کمپیوٹر پہ ڈیپینڈنس ہوتی ہے، جہاں پہ جا کے اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اور سورس لینگویج سے انڈیپینڈنس ہوتی ہے. تو اس بیس پہ اس الگ سے اس فیز کو بیک اینڈ آف کمپائلر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فرنٹ اینڈ آف کمپائلر پہلے 4 فیزز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور فرنٹ اینڈ جو ہے وہ سورس لینگویج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور مشین انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. بیک اینڈ آف کمپائلر صرف مشین پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور سورس لینگویج سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کیٹاگرائزیشن کو سمجھنے کے بعد کہ کیا فرنٹ اینڈ ہے اور کیا بیک اینڈ، ہم آخری ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی نئی لینگویج کے لیے کمپائلر بنایا جاتا ہے تو ہمارا فوکس صرف پہلے 4 فیزز پر ہوتا ہے. کیوں پہلے 4 فیزز پہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ایک ہی کمپیوٹر کی مشین ہے، فار ایگزامپل اس پہ پاسکل کا کمپائلر چلایا گیا، ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک نئی لینگویج فار ایگزامپل سی کا کمپائلر جو ہے اس پہ چلانا چاہتے ہیں، تو ہم اسی پاسکل والے کمپائلر کا جو بیک اینڈ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ہمیں صرف فرنٹ اینڈ کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ لینگویج چینج ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے، تو لینگویج ڈیپینڈنٹ جتنے فیزز ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا، جو مشین ڈیپینڈنٹ فیزز ہیں وہ ویسے کے ویسے رہنے دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپائلر کسی بھی مخصوص لینگویج کے کمپائلر میں جو مین چیز دیکھنے والی ہے وہ فرنٹ اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اپنے کورس میں ہمارا فوکس بھی فرنٹ اینڈ پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس فرنٹ اینڈ کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو یہ فرنٹ اینڈ 2 طرح سے چل سکتا ہے. یعنی فرنٹ اینڈ کے اندر والے 4 فیزز یا تو اکٹھے ٹیم ورک کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اور یہاں یہ فیزز الگ الگ کام کریں گے. یعنی سب سے پہلے آپ کا دیا ہوا سورس پروگرام لیکسیکل انالیسس ہوگا، اچھا پھر جو آؤٹ پٹ آئے گی اس کے اوپر پھر سنٹیکس انالیسس ہوگا، پھر ایک آؤٹ پٹ آئے گی، پھر سیمینٹک انالیسس ہوگا، پھر ایک آؤٹ پٹ آئے گی، اس پہ انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹ ہوگا. یہ ایک لینتھی پروسیس ہوگا لیکن یہ پروسیس بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لینتھی ہونا اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی لینئر وے میں چلنا، یہ اس کی سمپلسٹی جو ہے یہ اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے کمپائلرز کو جس میں فرنٹ اینڈ کے 4 فیزز لینئر وے میں چلیں، ایسے کمپائلرز کو ملٹی پاس کمپائلرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایسے کمپائلرز کو جن میں 4 فیزز جو ہیں وہ ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں اور اکٹھے چلیں، پیرلل ایگزیکیوشن ہو ان چاروں فیزز کی، اسے سنگل پاس کمپائلر کہتے ہیں. ایسا کمپائلر زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پیرلل ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ٹائم کم خرچ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس ٹیکنیک کی وجہ سے کمپلیکسٹی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، تاہم اس کی ایفیشنسی اصل چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر کمپائلرز میں ہم سنگل پاس کمپائلیشن کی اپروچ کو فالو کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ میں نے اس فیز کو ریڈ کیوں کیا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے ریڈ کیا ہے کہ جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، کچھ آپ کہہ لیں کہ فیزز پہ مشتمل ٹیم ورک ہوگا، تو ٹیم کے اندر کسی کو تو مانیٹر بنانا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، تو ان پٹ اس مانیٹر کو پکڑائی جائے گی اور وہی مانیٹر رسپانسبل ہوگا آؤٹ پٹ لانے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مانیٹر خود بھی اپنا کام کرے گا اور باقی ٹیم کے ممبر سے بھی کام کروائے گا. ٹھیک ہے، تو سنٹیکس انالائزر جو ہے سنگل پاس کمپائلیشن کی اپروچ میں مانیٹر کا کام کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ٹیم لیڈر کا کام کرتا ہے. اٹ مینس کہ سورس پروگرام اس کے حوالے کیا جائے گا، یعنی کہ سنٹیکس انالیسس کے فیز کے حوالے کیا جائے گا، لیکن سنٹیکس انالائزر ڈائریکٹلی اس پہ کام کر نہیں سکتا. یہ پہلے کام کروائے گا لیکسیکل انالائزر سے، پھر لیکسیکل انالائزر کی آؤٹ پٹ پہ یہ خود کام کرے گا، پھر اپنی آؤٹ پٹ یہ دے گا سیمینٹک انالائزر کو، اور پھر یہی چیز جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ اٹھا کے دے گا انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر کو، اور وہ جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ فرنٹ اینڈ کی آؤٹ پٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اپروچ جو زیادہ تر کمپائلر میں یوز ہوتی ہے، جس میں ٹیم ورک ہوتا ہے، جسے سنگل پاس کمپائلیشن اپروچ کہتے ہیں، ہم اسی اپروچ کو فالو کرتے ہوئے بک میں جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹرز کی طرف جائیں گے. اور
چونکہ اس اپروچ کے اندر ٹیم ورک کے اندر ہمارا لیڈر جو ہے وہ سنٹیکس انالائزر ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سنٹیکس انالائزر کو ہی اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم سنٹیکس انالائزر کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم گریجولی سٹارٹ کریں گے لینگویج کے سنٹیکس سے، یعنی لینگویج کی گرامر اور اس سے ایسوسیٹڈ ایشوز سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی کو آگے فالو کرتے ہوئے سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کی طرف جائیں گے۔ یہ کون سے ٹاپکس ہیں، کیا تفصیل ہے اس کی، تو ابھی ہم نے جو ہے ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا اس لیکچر کے اندر، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اب ڈیٹیل کی طرف ہوگا، یعنی ان فیزز کی ڈیٹیل کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے فرنٹ اینڈ کے جو فیزز پڑھنے ہیں، سب سے پہلے ہم سنٹیکس انالائزر کی ڈیٹیل سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں سنٹیکس انالائزر سے سٹارٹ کریں گے، اس کی ہم نے ریزن دیکھی کہ ہم سنگل پاس کمپائلیشن کی اپروچ کو فالو کریں گے، اور اس اپروچ کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو ٹیم ورک ہوگا اس ٹیم ورک کے اندر سنٹیکس انالائزر جو ہے وہ ٹیم لیڈر ہے، اور اسی لیڈر کی تفصیل سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو دیٹس آل فار ٹوڈے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو کمپائلیشن کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب ہم نے ہماری بیسکس یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئیں، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم ان فیزز کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تھینک یو۔